प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों को बेहतर जानता है, मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच टाइम देते हैं। नाज़रीन, आज आपसे दो अहम बातें शेयर करनी है, दो अहम खबरें शेयर करनी हैं। एक इंसानी हकूक़ के हवाले से और दूसरी पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की सियासत कह दें या पाकिस्तान का मुस्तकबिल कह दें। सबसे पहली बात तो ये है कि आखिरकार जिसका इंतज़ार था वो आ गया मैदान में। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सबसे पहली बात यह है कि वाशिंगटन में अमरीकी वजारत खारजा के फॉरेन अफेयर कमेटी जो होती है उसकी, यानी कि अमूर खारजा की, उसकी जो है ज़ीली कमेटी के मेंबर जो है ना, डोनाल्ड लू ने अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश होकर सवाल जवाब बात किए। 1.5-2 घंटे के सवाल जवाब में क्या कुछ पूछा गया, क्या कुछ जवाब दिया गया, ये आपसे शेयर करते हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले ये है कि यानी कि अमरीकी नए वज़ीर ख़ारजा अवाम के सामने अमरीकी कांग्रेस कमेटी के सामने जवाब देते रहे और नहायत ही महज़ब तरीके से के दायरे में रहकर सवाल जवाब हुए, चाहे सख्त सवालात भी हो। ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरह बंद कमरों में फैसले हुए या बंद कमरों में अदालती फैसले हुए, कोई भी सियासी फैसले हुए, ये नहीं हो सके। तो खैर, इब्तदा तो उन्होंने की 8 मार्च 2022 को जो इमरान खान ने सैफर केस ख़त लहराया, आपको याद होगा, जहाँ से उनकी हुकूमत गिराई गई थी। तो कहानी वहीं से शुरू हुई। ईवान में इनके नुमाइंदे जो बैठे थे ईवान में, उन्होंने सैफर केस ख़त बारे जब पूछा तो डोनाल्ड लू ने जवाब दिया। सवाल उन्होंने पूछा क्या अमेरिका की मुदाखलत या साजिश थी उसमें जिसके तहत इमरान खान की हुकूमत गिराएगी, तो डोनाल्ड लू ने नॉट में जवाब दिया। यानी उन्होंने कहा उसके अमेरिका की ना कोई साजिश थी, ना उनका कोई दबाव था अमेरिका का। पहली बात तो वाज़ेह हो गई। जहाँ पर वहाँ पर बैठे ग्रीन कार्ड के शहबाज गिल भी वहीं बैठे थे, लेकिन दूसरों ने लायर कहा जो PTI के हिमायत याफ्ता लगते थे, तो उनको बाहर जाने का कहा गया कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हमारी तहज़ीब की जो है ना कांग्रेस है, चाहे वो गैर मुस्लिम ज़रूर है, उन्हें कभी जो तहज़ीब के दायरे में रहकर बात करें, किसी को लायर ना करें, जब तक कि किसी की तसल्ली, तशफ़ी और शफाफत के साथ जवाब ना मिल जाए, और अगर उसको गलत लगते हैं तो उसका आगे फिर हल निकालते हैं फिर वो। लेकिन उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू कमेटी के सामने झूठ नहीं बोल सकते, ना बोलेंगे, ये उनका कानून होता है या होगा जिस तरह। तो खैर, उन्होंने जब पूछा कि सैफर केस के बारे में, तो वो तो जवाब मिल गया कि भी अमेरिका की ना कोई साजिश थी सैफर केस में, ना उनका प्रेशर था कि इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए। तो उसके बाद उन्होंने सवाल किया क्या रूस का दौरा करने की वजह से, क्योंकि इमरान खान उस वक्त रूस के दौरे पर गए थे, कि क्या रूस का दौरा करने की वजह से इमरान खान को सख्त सज़ा दी गई और उनकी हुकूमत गिराएगी। तो उस पर भी डोनाल्ड लू ने कहा कि हमारी जो फॉरेन अफेयर की कमेटी है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के मामलों को मतलब हल करती है, ये उनके बारे में मशावरती कमेटी बनती है। उन्होंने कहा कि जी रूस के दौरे की वजह से भी उनकी हुकूमत नहीं गिराएगी, ना उनको सज़ा दी गई है। तो कमेटी ने आखिरी सवाल ये पूछा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी की मुदाखलत की वजह से गिराई गई है। तो डोनाल्ड लू ने जो जवाब दिया वो टाल मटोल कर गोल मोल करके दिया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उनके साथ और भी सवाल जवाब हुए। उन्होंने जब उनसे पूछा कि 2024 के इलेक्शन, पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हालिया जनरल इलेक्शन, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, फ्री एंड फेयर हुए? तो उन्होंने कहा नहीं, उसमें वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी कि धांधली हुई है। तहफ़्फ़ुज़ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया है कि उसमें धांधली हुई है। तो खैर, ये धांधली तो हर दौरे इलेक्शन में होती रही हैं। खैर, बात को वजाहत की वजह के तरफ आ रहा हूँ आपको बताने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि साहब का दौर में क्या होता है और इमरान खान।
انہوں نے کہا کہ تحفظات زیادہ ہے کیونکہ اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے اور یہ دھاندلا ہوا ہے، یہ ڈونلڈ لو کا کہنا تھا۔ لیکن امریکہ کا اس میں کوئی حق نہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ اس کو انصاف کی طرف لے جائے یا نا انصافی کی طرف لے جائے، وہ جو فیصلہ کرے وہ پاکستان پر مسلط وہی کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ہر حکومت کے ساتھ جو ہے نا، جو الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ ہو، اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی اچھی بات کی ہے کہ الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ ہو، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اپنے معاملات جاری رکھنے ہوتے ہیں عالمی سطح پر، ان کا ایک اپنا ایک جو ہے کرائٹیریا۔ تو آگے کابینہ میں سوال ہوئے، عوام کے سامنے سوال ہوئے کہ ڈاکٹر آفشین صدیقی کے بارے میں، ان کی رہائی کے بارے میں، اور پاکستان میں خواتین کے حقوق کے بارے میں، انڈیا اور ایران کے بارے میں، یعنی کہ اوورآل تمام معاملات پر سوال جواب ہوئے۔ لیکن اصل بات جو تھی وہ تھا سیفر کیس۔ سیفر کیس کے خط سے ڈونلڈ لو نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہمارا دور دور تک، یعنی کہ امریکہ کا دور دور تک اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، نہ کوئی دباؤ تھا۔ تو ڈونلڈ لو کو یہ کہا گیا کہ پاکستان میں موجود امریکی سفیر کو کہو کہ انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان جو کہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کے ساتھ جا کر ملاقات کریں اور بات چیت کریں۔ اب پی ٹی آئی کے پاس جو ہے نا یہ ڈونلڈ لو کے جواب سیفر کیس کے وضاحت جو ہو گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ورکر ہوں یا جو بھی ہوں، ان کے بارے میں تو یہی کہوں گا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہ کریں، اور ڈونلڈ لو پر جو بھی کہنا ہے کہہ دیں، وہ ان کا اپنا حق ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس ڈونلڈ لو نے جو کہا ہے، سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے، وہ میرا رب جانتا ہے۔ لیکن جو ان کا تحریری بیان پچھلے ولاگ میں نے اپنے ساتھ شیئر کیا تھا، اور جو زبانی ان کے مکالمات ہوئے، سوال جواب ہوئے، وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں، تو اس میں بھی کہیں نظر نہیں آیا جو پی ٹی آئی کے ساتھ امریکہ کی سازش ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے وفاقی جنرل سیکرٹری اور پنجاب کے صدر، سابق ایم پی بھی رہے ہیں اور مطلب کہ منسٹر بھی رہے ہیں، حماد اظہر نے اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے پی ٹی آئی کو۔ چھوٹے چھوٹے آہستہ آہستہ سلو اینڈ سلولی پوائزننگ جس طرح ہوتی ہے۔ فرنٹ لائن کے اڈیالہ جیل میں ہیں 23 کے، جو باقی 23 رہنما تھے جن میں علی امین گنڈا بھی شامل ہیں، ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جو ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حماد اظہر نے استعفیٰ دے دیا، لیکن استعفے کی وجہ انہوں نے یہ ظاہر کی کہ صرف ورکر کی طرح کام کروں گا۔ ناراضگی اور استعفے کی وجہ یہ ظاہر کی، حماد اظہر نے ناراضگی اور استعفے کی وجہ یہ ظاہر کی کہ عمران خان کی جانب سے عدم توجہی ہے مجھ پر، یعنی کہ میرے ساتھ وہ اچھے رابطے میں نہیں ہے، میں جو پیغام بھجواتا ہوں وہ توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے وہاں پر، اور مجھ پر مقدمات بھی ہیں۔ میں بھی شاید کہ بھی حماد اظہر سرنڈر کر جائیں یا چھپ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے عزت نہیں ملی، جتنی میں نے خدمت کی ہے پی ٹی آئی میں مجھے عزت نہیں ملی۔ تو خیر یہ ان کا حماد اظہر کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس کا پی ٹی آئی کی جو ہے نا کمیٹی پر، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی پر اور پی ٹی آئی کی تمام پارٹی پر اثر ضرور ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی پر جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، اس کی سماعت تھی۔ سماعت کے بعد صحافی نے جب سوال کیا تو خان صاحب نے کہا کہ 6-7 ماہ بعد میں جیل سے باہر آ جاؤں گا۔ شاید آ بھی سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے، کیونکہ الیکشن بھی ہو گیا ہے، مخلوط حکومت بھی بن گئی ہے، اور پاکستانیوں جو ہے نا نے اپنا حق کے رائے دے بھی استعمال کر لیا ہے۔ شاید میرے خیال میں عمران خان اسی 8 فروری کے عوامی مینڈیٹ کو وادی نظر میں دیکھ رہے ہوں کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے، 2/3 اکثریت 6 کروڑ ووٹرز میرے ساتھ ہیں، تو شاید اس پر انہوں نے یہ بیان دیا ہو کہ میں 6-7 ماہ بعد آ جاؤں گا، لیکن لگتا نہیں ہے۔ لیکن ایوری تھنگ از پاسبل ان پاکستان۔ تو یہ چیزیں تھیں پی ٹی آئی کے حق میں۔ آگے اہم بات کرتے ہیں اس ماہ مقدس میں کہ 7 اکتوبر 2023 سے چھڑنے والی غزہ فلسطین کی جنگ، اسرائیل نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے،
اور جنگ میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، انسانوں کا حقوق جو ہے نا وہ ان کی پامالی کی جا رہی ہے۔ ماہ مقدس میں ان کو سحری اور افطاری کا سامان تک نہیں ملتا، وہ بھوک سے بلک بلک کر، چھوٹے بچے مر رہے ہیں، خواتین مر رہی ہیں، بوڑھے مرد خواتین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، ہزاروں لاکھوں شہید ہو گئے، ہزاروں لاکھوں زخمی ہیں، ہزاروں لاکھوں۔ اسرائیل نے قانونی جو ہے نا عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ جنگ کے اندر نہ آپ کسی تعلیمی ادارے پر، نہ کسی آپ اسپتال پر، نہ آبادی والے علاقے پر آپ بمباری کر سکتے ہیں، نہ مطلب وہ کر سکتے، لیکن انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، آبادی ہو جہاں پر بڑی بڑی بلند عمارتیں اور الشفا اسپتال جو بہت بڑی ہے اس پر بھی بمباری کر دی۔ اس وقت یعنی کہ سب سے تیز ترین جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جنگ وہ ہے، کیونکہ کم عرصے میں ایک ہفتے کے اندر اتنی لاشیں اٹھائی گئیں جو ایک سال میں اٹھائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کئی جنگیں ہوئیں لیکن اتنی تیز طور طریقے سے وہ اسرائیل جو کر رہا ہے کسی ملک نے آج تک نہیں کیا کسی کے ساتھ، چاہے مسلمانوں کی ہوئی ہیں شروع یا مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہیں۔ یہ جو ہے نا حالانکہ جو اسرائیل ہے اور غزہ فلسطین ان کے چاروں اطراف میں مسلمان ممالک ہیں، تو ان کی خاموشی ہے یا ان کی مجبوری ہیں۔ امداد دینے والے بھی جو جاتے ہیں ان پر بھی بمباری ہوئی ہے، ان میں سے تقریباً 100 کے قریب لوگ شہید ہو گئے جو امداد دینے گئے تھے، بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں اور خواتین اور بوڑھے لوگوں کو، چاہے وہ ان کی زندہ بچ جائیں شاید۔ تو حماس اپنی پوری تیاری کے ساتھ لڑا تھا، اور جب انہوں نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کا جو بیان ہے تو ہمارے 1100 آدمی قتل ہو گئے تھے۔ 1200 آدمیوں کی قتل و غارت کی وجہ سے، حالانکہ وہ اپنا حق کے راہ نہیں مانگ رہے تھے، اپنا حق مانگ رہے تھے، اپنا حق مانگنے کی پاداش میں ان سے اگر قتل ہو گئے ہیں تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب 1200 کے بجائے کہ انہوں نے 12 لاکھ فلسطینیوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو ان کو قتل عام کر رہے ہیں، ان کو بھوک سے مار رہے ہیں، بچے بلک بلک کر بھوک سے مر رہے ہیں۔ لیکن عالمی دنیا اس پر جو ہے BBC، الجزیرہ، عالمی میڈیا، اقوام متحدہ اس بارے سخت تنقید تو کر رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ظلم بند کرو، لیکن آگے کوئی قدم نہیں بڑھا رہا۔ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ غزہ پر اتنا بہت بڑا ظلم ہونے کے باوجود ابھی تک مسلمان ممالک جو ہے خاموش کیوں ہیں؟ خوراک کی بھی قلت ہے، تعلیمی ادارے بھی تباہ ہیں، مسجدوں میں نماز کی بھی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے یعنی کہ ہر سیکنڈ کے بعد ایک لاش آ جاتی ہے، یعنی کہ اتنی بمباری ہو رہی ہے، اور فلسطین جو ہے نا مظلوم بن کر ہے، اور اسرائیل کو پتہ نہیں کس کی پوسٹ بنائی ہے۔ اس بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔